सवा लाख बंदा गदीर में खड़ा था, 11 बंदे नबी के जनाजे पे आए, 11 बंदे नबी के जनाजे पे आए। कब्ज़ हुई मलाइका मुहाजिरीन व अंसार ने ये करामत है नबी के सहाबा की। इमाम बाकिर उसूल काफ़ी के अंदर ये बयान कर रहे हैं, जोक दर जोक हज़रत पर नमाज पढ़ी, जोक दर जोक। ये रवायत इमाम जाफ़र सादिक की बयान कर रहे हैं कि जब अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ, इमाम हसन हुसैन और 2 अशखास मलाइका जनाजा लेकर निकले। इमाम जाफ़र सादिक दी सट इन्हां दे सिर थे कि तुसा एक ने भी जनाजा नहीं पढ़िया, साहबा ते बकवास करने वाले हो, तुसी सारे अली दा जनाजा छड़ के नस गए सो, कहंदे हो साहबा ने नहीं पढ़िया नबी दा, तुसी छड़ के नस गए सो। इमाम जाफ़र सादिक कहना सारे साहबा ने फौज दर फौज नबी दा जनाजा पढ़िया है, तुसा को नहीं पढ़िया। अपनी फिक्र कर इसलिए कि उससे बड़ा दुश्मन शायद कि इस्लाम का कोई ना हो। और इस तरह के बकवास जब यहूद व नसारा तक पहुँचे कि यार ये अपने मुँह से कह रहे हैं कि हमारे नबी के जनाजे को हमारे नबी के साहब छोड़ गए थे, वो कहेंगे फिटे मुँह तुसी फिर साढ़े नबी दा कलमा पढ़ लो। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं कहता हूँ राफ़ज़ी मौलवी हो सच बोल जाए, ये नहीं हो सकता। ये काज़मी सैयद का चैलेंज है, काज़मी सैयद का चैलेंज है, ये चैलेंज है काज़मी सैयद का। कोई भी राफ़ज़ी मौलवी साहबा के बारे में, अहले सुन्नत के बारे में सच्ची बात कर जाए, मुंह मांगा इनाम पाओ को बात लेके आओ, साहबा के बारे में कोई बात कर जाए और सच बोल जाए, कभी नहीं होता। दयानत का खून करेगा, उसूलों का खून करेगा, झूठ बोलेगा, मकर फरार से काम लेगा, कभी सच इसके मुंह से। इसलिए जो सिद्दीक का मुनकर हो उसके मुंह पे सच जारी हो सकता है। ये बद्दुआ है हज़रत इमाम बाकिर की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बद्दुआ है। जो सिद्दीक को सच्चा ना माने, यहाँ भी झूठा आखिर में झूठा, सिद्दीक को सच्चा ना मानने वाला कभी सच नहीं बोल सकता। ये सैयद का चैलेंज है। इसलिए कि मेरे बाप ज़ैनुल आबिदीन की भी बद्दुआ है, इमाम बाकिर की बद्दुआ है, और किताब इन्हीं की है। कश्फुल गुम्मा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम ने अपने नबी को बड़ा अजीम शान नबी बनाया, ख़त्म नबूवत का ताज सजाया, और हुजूर की नबूवत सब नबूतों से आला है, हुजूर की नबूवत की तासीर भी सबसे आला है, हुजूर का फैज़ भी सबसे बड़ा है। ये नहीं हो सकता कि नबी पाक दुनिया से जाएं और सारे फिर जाएं और हुजूर का जनाजा छोड़ जाएं। जो ये सोच रखे उसका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपने आखिरत की फ़िक्र कर ले। ये बहुत बड़ी गाली दे रहा है अल्लाह ताला को, उसके रसूल को, कुरान को, ख़ुद अहले बैत को, ख़ुद अपनी किताबों को। दयानत का खून कर रहा है, इल्मी दयानत का खून कर रहा है, उसूलों का खून कर रहा है। सिर्फ सहाबा दुश्मनी में वो दिल जला, वो मुंह जला जो है बदबख्त, जिसकी हर चीज़ जल चुकी है, वो सिर्फ अपने दिल की जलन को ठंडा कर रहा है, लेकिन अपने लिए वो जहन्नम की आग तैयार कर रहा है। इसलिए कि उससे बड़ा दुश्मन शायद इस्लाम का कोई ना हो। और इस तरह के बकवास जब यहूद व नसारा तक पहुँचे कि यार ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे नबी के जनाजे को हमारे नबी के साहब छोड़ गए थे, वो कहेंगे फिटे मुँह तुसी फिर साढ़े नबी दा कलमा पढ़ लो। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि वो लोग जो सहाबा पे तान करें, सहाबा की गुस्ताखी करें, हजूर के तरबियत याफ्तों पर उंगली उठाएं, वो यहूद व नसारा से बदतर हैं। यहूदी ईसाई ये कहें हमारे नबी के सहाबा आला और अफजल हैं, और ये बदबख्त कहें हमारे नबी के सहाबा जनाजा छोड़ के चले गए थे। हालांकि इनकी काफ़ी के अंदर लिखा हो कि सब ने जनाजा पढ़ा है, अहले सुन्नत की किताबों इन सब ने पढ़ा है। चंद टूटी फूटी रवायतें लेके जालिम ये हाँकते फिरें, मीडिया पे बकवास करते फिरें, यहूद व नसारा को हंसाते फिरें, सब छोड़ गए थे। और जालिमों रवायतें हर तरह की होती हैं। तुम्हारी काफ़ी के अंदर क्या कुछ है? क्या तुम सारी काफ़ी मानने के लिए तैयार हो? कोई तुम में से है मैदान में आए जो कहे हम सारी काफ़ी अलिफ से लेके आखिर तक, पहले सफ़े से लेके आखिर तक, उसूल काफ़ी, फ़ुरूअ काफ़ी, रोज़ा काफ़ी, सब जो कुछ लिखा हुआ मानने के लिए तैयार है? कोई है तुम्हारे अंदर? जो तुम्हारी काफ़ी का ये हाल है, तो फिर तारीख़ की रवायतों को लेकर सहाबा पे बकवास करो और अपने ईमान का भी बेड़ा गर्क करो, लोगों का भी ईमान का बेड़ा गर्क करो। तो कितनी जुल्म है, कितना अपनी जान पे, इस्लाम के साथ कितना जुल्म है, हुजूर की उम्मत के साथ कितना जुल्म है। अब आइए आपके सामने पेश करते हैं शिया उलमा क्या कह रहे हैं नबी पाक के सहाबा के बारे में कि जनाजा छोड़ के चले गए थे। सुनिए। अली उन वलीउल्लाह किसी आसान चीज का नाम नहीं, अली उन वलीउल्लाह के पीछे लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया था। 1.25 लाख बंदा गदीर में खड़ा था, 11 बंदे नबी के जनाजे पे आए। नबी का जनाजा छोड़ के चले गए थे ताकि उम्मत के लिए इमाम मुतअय्यन किया जाए। इमाम बनाने के चक्कर में 3 दिन नबी का जनाजा पड़ा रहा, कोई खलीफा वहां हाजिर नहीं हुआ। जब फावड़ों की आवाज से, बेलचों की आवाज से हमने गौर किया क्या चक्कर है, कहा कि अली बेलचे चला के कब्र बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नबी के जनाजे में हमारे बड़े हाजिर रहे और हर जनाजे में हम हाजिर रहते, हमारे गायबाना का कोई चक्कर ही नहीं है। उस सहाबी के कदमों की खाक, मुझ मौलवी और तमाम शियों की आंखों का सुरमा जो हमें रसूल के जनाजे में नजर आएगा। जिन्होंने तदफीन की यही वजह थी कि जब खिलाफत का ऐलान होने के बाद वापस आए, मालूम का रसूल को दफन कर दिया गया है, उस वक्त गायबाना नमाज जनाजा
نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ اہل ایمان کی زبان ہے، یہ کسی عالم کی زبان ہے، کسی دیانتدار کی زبان ہے، یا کسی بدبخت ملعون کی زبان ہے کہ جسے کوئی غرض نہیں اپنے دین ایمان سے، حضور کی شان سے، قرآن کی شان سے، اپنی اصول کافی کے اندر جو لکھا اس کا پاس نہیں ہے. صحابہ کی دشمنی کیا کیا بکا جا رہا ہے. 3 دن تک جنازہ پڑا رہا. معاذ اللہ یہ الزام تو مولا علی پہ ہے. علی مرتضیٰ نے کیوں نہ دفن کیا؟ 3 دن تک پڑا رہا. ظالم بھوڑا چلانے کے علی قبر نکالے تھے، تم کدھر تھے؟ کہتے ہو جنازہ صاحب نے، ہم بھی جنازہ پڑھنے والے تھے. کون تھا تمہارا بڑا کون تھا جنازہ پڑھنے والا جس کا عقیدہ تمہاری طرح ہو؟ ایک دکھاؤ جو علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ رکھتا ہو. ایک دکھاؤ. تم نے قبر کیوں نہ نکالی نبی کی؟ علی نکالتے رہے. 3 دن کیوں پڑی رہی؟ یعنی صحابہ پہ تان کرنا چاہا، خود علی مرتضیٰ کی توہین کر دی، خود اپنا بیڑا غرق کر دیا. دوسرا کہہ رہا جی علی ولی اللہ کے پیچھے جناب سارے جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. لعنت اللہ علی القاذبین. بیٹا یہ تیری خواہش ہے، تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی علی ولی کا منکر تھا. علی کو سب ولی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے تھے، لیکن تمہاری طرح نہیں. سب سے بڑا ولی ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی مرتضیٰ ہیں. حضور کا ہر صحابی ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ چند بندوں کے لیے نہیں آئی، یہ سب سے پہلے مصداق حضور کے 4 یار ہیں، پھر اشرم وشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، عہد ہیں، حدیبیہ ہیں، تمام صحابہ اس کے مصداق ہیں. پھر کہتا ہے جناب 11 بندے صرف تھے. تمہاری کافی بتائے گی کتنے بندے تھے. تیسرے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جس صحابی نے حضور کا جنازہ پڑھا اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے میں کہتا ہوں رافضی مولوی ہو سچ بول جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کاظمی سید کا چیلنج ہے، کاظمی سید کا چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے کاظمی سید کا. کوئی بھی رافضی مولوی صحابہ کے بارے میں، اہل سنت کے بارے میں سچی بات کر جائے، منہ مانگا انعام پاؤ کو بات لے کے آؤ. صحابہ کے بارے میں کوئی بات کر جائے اور سچ بول جائے، کبھی نہیں ہوتا. دیانت کا خون کرے گا، اصولوں کا خون کرے گا، جھوٹ بولے گا، مکر فراڈ سے کام لے گا، کبھی سچ اس کے منہ سے. اس لیے جو صدیق کا منکر ہو اس کے منہ پہ سچ جاری ہو سکتا ہے. یہ بد دعا ہے حضرت امام باقر کی، امام زین العابدین کی بد دعا ہے. جو صدیق کو سچا نہ مانے، یہاں بھی جھوٹا آخرت میں جھوٹا. صدیق کو سچا نہ ماننے والا کبھی سچ نہیں بول سکتا. یہ سید کا چیلنج ہے. اس لیے کہ میرے باپ زین العابدین کی بھی بد دعا ہے، امام باقر کی بد دعا ہے، اور کتاب بھی انہی کی ہے. کشف الغمہ پڑھ لیں. اچھا جی، اب سنیے اقبال شاہ صاحب بجاڑ والے، ان سے سنیں. وہ حضرت علی کے جنازے کا نظارہ بیان کر رہے ہیں. ملاحظہ فرماؤ. بابے دی وصیت دے مطابق جنازہ تیار کر کے پچھلے پاوے چاہے حسنین اگلے خود اٹھ گئے، حسنین اگلے خود اٹھ گئے. اب سنائیں جنہوں نے صحابہ پہ تہمت لگائی تھی وہ خود اپنے منہ مان رہے ہیں کہ ہم علی کے جنازے میں نہیں تھے. اب میں کہتا ہوں اسی کافی کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کے جنازے کا یہ ذکر ہے. کوئی بندہ نہیں تھا، صرف حسن حسین تھے. جو کہتے ہیں نا صحابہ چھوڑ گئے تھے حضور کا جنازہ، یہ ایک بھی نہیں تھا، یہ ایک بھی نہیں تھا. قبر تک کہتے علی پاک نے نکالی ہے. امام حسین کا جنازہ کتنوں نے پڑھا؟ پوچھیں ان سے. کون سا کوفی تھا جنہوں نے جنازہ پڑھا؟ کیسے جنازہ ہوا؟ کس نے پڑھا؟ بتاؤ، کون نہیں بتائے گا. یہ سزا ہے تمہاری. تم نے صحابہ پہ تہمت لگائی، تمہاری کتاب وہی اصول کافی گواہی دے گی کہ سب صحابہ نے پڑھا ہے، اور اصول کافی گواہی دے گی کہ تم میں سے ایک بھی علی کے جنازے میں نہیں تھا، ایک بھی تم میں سے علی کے جنازے میں نہیں تھا. ہاں یہ سزا ہے تمہاری. اب کدھر منہ چھپاتے پھرو گے؟ تمہاری کافی لوگ دکھائیں گے. یہ کافی ہے، تمہیں بھی کافی ہے، صحابہ کی طرف سے بھی تمہیں کافی ہے، یہ صحابہ کی طرف سے بھی کافی ہے، تمہیں کافی ہے. اب ہم اپنی کتابوں کا زیادہ لمبا گفتگو لمبی نہ ہو جائے. آپ دیکھ لیں الطبقات الکبریٰ کے اندر پوری روایت موجود ہے کہ ابو بکر عمر پہلی صف میں کھڑے تھے، پہلی صف میں. یہ میں طبقات الکبریٰ کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اپنی کتاب کا. جب سید عالم کو کفن دے دیا گیا، آپ کی چارپائی رکھ دی گئی. داخل ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر آئے. فقال السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. آپ ان کے ساتھ مہاجری انصار کا ایک نفر تھا، نفر من المہاجرین والانصار. انہوں نے بھی ابو بکر عمر کی طرح سلام پیش کیا، اور ابو بکر عمر رسول اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی نے دین پورا پہنچا دیا ہے، دین غالب ہو گیا ہے. خلاصہ پیش کر رہا ہوں. پھر وہ نکلے، پھر اسی طرح لوگ آتے رہے. عورتوں تک نے حاضری پیش کی، بچوں تک نے حاضری پیش کی.
جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، جو کہیں سارے چلے گئے۔ بچوں نے بھی حاضری پیش کی۔ جب فارغ ہوئے تو پھر آپ کے قبر کی جگہ کی گفتگو شروع ہوئی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کے جلال العیون کے اندر موجود ہے کہ ابو بکر صدیق سے پوچھ کے سارا کچھ رسول اللہ نے انہیں وصیت کی تھی، ان سے پوچھ کے سارا کچھ ہوتا رہا۔ اس لیے ہمارے یہ ایک امام کہتے ہیں، اسفراینی کہتے ہیں، امام اسفراینی، آپ فرماتے ہیں ورتفع ھذا الاختلاف ببرکات ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کی برکت سے یہ سارے اختلاف رفع ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کو غسل کون دے گا، دفن کہاں ہوں گے، سارے معاملات ابو بکر صدیق سے پوچھ کے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب رسول اللہ نے کیوں نہیں بتایا تھا کیسے امام بنے گا، وہ خود ہی انصار جمع ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے کھول کے کیوں بیان نہیں کیا تھا، میرا غسل کیسے ہوگا، دفن کیسے ہوگا، کیوں ابو بکر صدیق سے پوچھنا پڑا؟ پتہ چلا اللہ رسول نے کچھ باتیں صحابہ پہ چھوڑی تھیں، اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی نے انہیں تعلیم دی تھی، پڑھا گئے تھے، حکمت بھی سکھا گئے تھے۔ اور ابو بکر سب سے بڑے حکیم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے امام تھے، پہلے امام تھے، تاکہ ایک نمونہ بن جائے قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ یہ قیامت تک کے لیے دین ہے، عارضی نہیں ہے، ختم نبوت ہے کہ کیسے امام ہوتا ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور مسند ابی یعلا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام کا جب آپ کے یعنی جسد اقدس رکھا گیا تو لوگوں کو بلایا گیا، لوگ آئے، انہوں نے جنازہ پڑھا، پھر وہ چلے، لوگ آئے حاضری پیش کی، پھر عورتیں آئیں وہ چلی گئیں، پھر بچے آئے، پھر بچے آئے، بچوں تک نے حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کی، کسی نے امامت نہیں کروائی۔ دفن رسول اللہ من اوسط اللیل لیلۃ الاربعاء، یہ ہے جناب کہ رسول اللہ کو بدھ والی جو رات تھی آدھی رات جا کے دفن کیا گیا۔ سوار آپ کا وصال ہوا، سوار کا دن، منگل کی رات، منگل کا دن، پھر بدھ کی آدھی رات تک۔ یہ ظالم کہہ رہا تھا، جس کا منہ بگڑا جا رہا ہے، کہہ رہا تھا 3 دن جنازہ پڑا رہا کوئی نہیں آیا۔ ظالم کیوں پڑا رہا؟ لوگ حاضری پیش کرتے رہے، درود و سلام پیش کرتے رہے۔ یہ الزام علی پہ لگا رہے ہو، 3 دن علی نے رکھا، علی دفن کر دیتے، یہ اس لیے پڑا رہا۔ ہاں جی، اور جو ثقیفہ کا مسئلہ تھا وہ تو چند گھنٹوں کا معاملہ تھا، اس دن یا دوسرے دن سب نے بیعت ابو بکر صدیق کی مسجد نبوی میں کر لی تھی، مولا علی نے بیعت کر لی تھی۔ اب جناب میں پیش کرتا ہوں ان کی کتابوں سے امام باقر کا فرمان، امام جعفر صادق کا فرمان۔ یہ کتاب الحجت کے اندر جہاں رسول اللہ کا ذکر ہے 37-38 نمبر روایت آپ نے پڑھنی ہے۔ امام باقر یہ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی روح قبض ہوئی، ملائکہ مہاجرین و انصار نے یہ کرامت نبی کے صحابہ کی۔ امام باقر اصول کافی کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں، جوک در جوک آن حضرت پر نماز پڑھی، جوک در جوک مہاجرین انصار نے آن حضرت پر نماز پڑھی۔ صلت علیہ الملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجا 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 یدخلون فی دین اللہ افواجا یدخلون فی دین اللہ افواجا صلت علیہ الملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجا 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 فوجا، جوک در جوک، گروہ در گروہ پڑھی۔ یہ امام باقر کی گواہی ہے۔ امام جعفر صادق یہ فرماتے ہیں کہ جب عباس نے امیر المومنین سے کہا، لوگ اس خیال سے جمع ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کو جنت البقیع میں دفن کریں، ان میں سے کوئی امام ہو، کوئی امامت کرے، اور جلال العیون والے نے لکھ دیا وہ امام ابو بکر ہوں۔ لوگ جمع ہیں، 10 بندے نہیں جمع، 2 بندے نہیں جمع، لوگ جمع ہیں دفن کی جگہ انتخاب کرنے کے لیے، نماز جنازہ ادا کرنے کے کیفیت کے لیے لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ یا کہ حضرت عباس نے بتایا امیر المومنین علی مرتضیٰ کو، اب نے فرمایا رسول اللہ جیسے زندگی میں امام تھے اسی طرح وصال کے بعد بھی ہیں، انہوں نے وصیت کی ہے میں اسی جگہ دفن کیا جاؤں گا جہاں میری روح قبض ہوگی۔ آپ دروازے پر کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، لوگوں سے کہا وہ 10 آئیں، یہ جس کا منہ لٹک رہا ہے منہ پہ پھٹکار پڑی ہے، سنو، علی کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، اصول کافی ہے کہ آئیں 10 آگے پڑھیں۔ یہ آصف علوی کذاب، ملعون، جھوٹا، جاہل، یہ بھی سن لے، امام جعفر صادق کا فرمان سن لے۔ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں کھڑا تھا، 11 بندے نبی کے جنازے پہ آئے، 11 بندے نبی کے جنازے پہ آئے، 11 بندے نبی کے جنازے پہ آئے۔ یہ اصول کافی سے سن لے کہ علی مرتضیٰ نے کہا 10 آئیں، صرف 11 نے نہیں، 10 آئیں۔ 3 دن اس لیے پڑی رہی چارپائی، 2 دن، تاکہ سب حاضری پیش کر لیں اور جنازہ پڑھ کے واپس چلے جائیں۔ اب آئیے جناب، وہ اقبال شاہ بجاڑ والے جو کہہ رہے تھے کہ صرف حسن حسین تھے چارپائی کے، اگلے جو پائے تھے وہ خود ہی اٹھ گئے، یہ ان میں سے ایک بھی نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی نہیں تھا۔
الحمدللہ ہم لوگ نبی کے جنازے میں ہمارے بڑے حاضر رہے اور ہر جنازے میں ہم حاضر رہتے. ہمارے غائبانہ کا کوئی چکر یہ ان میں سے ایک بھی نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی نہیں تھا. الحمدللہ ہم لوگ نبی کے جنازے میں ہمارے بڑے حاضر رہے اور ہر جنازے میں ہم حاضر رہتے. ہمارے غائبانہ کا کوئی چکر یہ ان میں سے ایک بھی نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی نہیں تھا. فرماؤ. آپ دی وصیت کے مطابق جنازہ تیار کر کے پچھلے پاوے چاہے حسنین اگلے خود اٹھ گئے. حسنین اگلے خود اٹھ گئے. سورہ کافی بھی کہہ رہی ہے اور یہ روایت امام جعفر صادق کی بیان کر رہے ہیں کہ جب امیر المومنین کا انتقال ہوا، امام حسن حسین اور 2 اشخاص ملائکہ جنازہ لے کر نکلے. 2 صرف اپنے شہزادے تھے، ایک بھی یہ نہیں تھا. یہ صحابہ پہ زبان چلانے والے، یہ لانگری ایک بھی نہیں تھا. یہ نبی پاک کے صحابہ پہ تہمت لگانے والے، ان کی گواہی ان کی کتاب سے مل گئی امام باقر جعفر صادق سے کہ سب نے پڑھی، اور انہی کی زبان سے امام جعفر صادق دی سٹ انہاں دے سر تے کہ تساں ایک نے بھی جنازہ نہیں پڑھیا. صحابہ تے بکواس کرنے والے ہو، تسی سارے علی دا جنازہ چھڑ کے نس گئے سو. الحمدللہ ہم لوگ نبی کے جنازے میں ہمارے بڑے حاضر رہے اور ہر جنازے میں ہم حاضر رہتے. ہمارے غائبانہ کا کوئی چکر کہندے ہو صحابہ نے نہیں پڑھیا نبی دا، تسی چھڑ کے نس گئے سو. میں جعفر صادق کہنا سارے صحابہ نے فوج در فوج نبی دا جنازہ پڑھیا ہے، تساں کو نہیں پڑھیا. اپنی فکر کرو. یہ صرف لنگر واسطے علی کر دے ہو، صحابہ نو گالا کرنے واسطے. سنو امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ صرف حسن حسین تھے، 2 ملائکہ تھے اور کوئی 5واں بندہ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں نا کہ فضل وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دے. یہ دشمن کی کتاب سے اہل بیت کی آئمہ گواہی دے رہے ہیں دشمنوں کی کتاب سے کہ بھائی سارے صحابہ نے پڑھا ہے لیکن تم نے علی کا جنازہ نہیں پڑھا. اب جناب جو یہ بار بار کہتے ہیں صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ نے انہیں دکھاؤ جا کے کہ صحابہ نے پڑھا ہے، تم نے علی کا نہیں پڑھا.